Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise, hallelujah, praise, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Praise, hallelujah. Praise, hallelujah, hallelujah. इस यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम और मैं तहे दिल से आज फिर खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावन ने आज एक दफा फिर मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ और आज एक दफा फिर उसका जिंदा मौसद और जिंदगी बख्श पाक कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। जिन लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और जितने लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है और मुझे ज्वाइन किया है। और मैं ये बताता चलूं कि ये बड़ी बाबरकत बात है, ये बहुत बाबरकत है कि जब हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को, उसके पाक कलाम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ये इसलिए है ताकि उसका पाक कलाम जो है वो बढ़े, वो फूले और वो तरक्की पाए और दुनिया के कोने कोने तक उसका पाक कलाम पहुंचे। ये बहुत बाबरकत बात है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो उसका गज़ब इलाही नाज़िल हुआ है, उसकी वजह से जो इन दिनों में हम जो चर्च जो हैं वो क्लोज हो गए हैं, हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसका पाक कलाम, उसका काम ना कभी रुका था और ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। लेकिन ये सब हम सब की ये एफर्ट है, ये हम सब का रोल है जो उसने सौदे आसमानी से पहले जो जिम्मेदारियां दी थी कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटा और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, पाक कलाम और उनको ये सिखाओ जो तालीमात मैंने दी हैं और बताई हैं, उनको सिखाओ। सो हम सब की ये मुकद्दसीन की ही जिम्मेदारी नहीं है, वो तमाम दुनिया के खादमीन जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को खूब निभा रहे हैं। ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए, इस लिंक के जरिए आपके घरों में खुदावंद की जिंदा आवाज को पहुंचा रहे हैं। आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप भी इसमें अपना रोल अदा करें और पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें और खुदा इस तमाम खादमीन की ज़बानी जो है अपने पाक कलाम को सुना करें, शेयर किया करें, ज्वाइन किया करें, ताकि उसका पाक कलाम जो है बहुत सारी जिंदगी तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। आए हम आज के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैंने आज जो आपको बताया था कि आज का जो हमारा मजमून होगा वो है मुकाशफा का खाका और लौदीकिया की कलीसिया के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही बाबरकत है, आज का बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो आज के पाक कलाम के वसीला से हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालें यूहन्ना आरफ की मार्फत कलमबंद किया गया खुदा का मुकाशफा, उसका तीसरा बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम देखेंगे। पाक कलाम में यूं मरहूम है, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना तो गर्म है न सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और नंगा और अंधा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए। तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले
ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस। हालेलुया, 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 प्रेज, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बयान कर रहा था कि इस किताब के 22 अबवाब और 404 आयात हैं, जिनमें बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिनको पुराने अहदनामा से इक्तबास किया गया है। मुकाशफा की किताब उतनी ही पुरतासीर है जितनी दूसरी कुतब, ये उतनी ही बाबरकत है जितनी दूसरी कुतब। थोड़ा सा मैं समझता हूं कि मुकाशफा की किताब वो दरवाजा है जिसमें दाखिल होकर हम ना सिर्फ खुदा के जलाली कामों को जान सकते हैं, बल्कि उस पर ईमान लाकर हम जिंदगी पा सकते हैं और बरकतों को रसीद कर सकते हैं। इस किताब की जड़ें पुराने अहदनामा से होती हुई आती हैं और शाखें अब्दियत के अंदर उतर जाती हैं, और वो ईमानदार को ऐसा मंजर दिखाती हैं कि उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती है। गौर करें, अगर पैदाइश की किताब ना होती तो हम में से कोई भी ये जान ना पाता कि दुनिया की तख्लीक कैसे हुई थी। इसी तरह अगर मुकाशफा की किताब ना होती तो हम में से ये कोई भी जान ना पाता कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में क्या कुछ होगा या क्या कुछ हो सकता है, या अब्दियत के बारे में या आखिरत के बारे में हम में से कोई भी जान ना पाता। बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ने से डरते हैं, या यूं कह सकते हैं कि गरेज करते हैं, और बहुत सारे ख्यालात जहन में लाते हैं। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो ये ना लिखा होता कि इस किताब का पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदा का कलाम हमें डराने के लिए नहीं है, खुदा का कलाम हमें कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम हमें नई कुव्वत, नई ताजगी, नई शादमानी और नई उमंग देने के लिए है। इस किताब में खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है, जैसे अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, अल्फा ओमेगा, खुदाए कादर, कादरे मुतलक, अब्दियत का बाप, कदूस, बरहक, खुदा का बेटा, अब्दुल अबाद, कदीमुल आयाम, संगे यशब, अकीक, इज्जत व तमजीद के लायक और ज़बा किया हुआ बरा। मुकाशफा की किताब में 7 की तकरार हमें बार बार पढ़ने को और देखने को मिलती है, जैसे मिसाल के तौर पर 7 मोहरें, 7 नरसिंगे, 7 फरिश्ते, 7 चिरागदान, 7 रूहें, 7 सितारे, 7 आफतें, 7 प्याले और 7 सींग। इस किताब में बहुत सारी तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं। मिसाल के तौर पर 4 घोड़े निकलते हैं, सफेद, लाल, काला, जर्द, 4 जानदार, 6 पर, आंखें ही आंखें, आग का पहाड़, आग और गंधक, खून का समंदर, शीशे का समंदर, अथाह गड़ा, आग का सतून और दीगर बहुत सारे नामों से तशबीहात दी गई हैं। इस किताब में 7 कलीसियाओं का जिक्र है जिनके नाम खतूत लिखवाए गए, जो एशियाई कुचक के अंदर मौजूद थीं, जैसे इफिसस, स्मरना, प्रिगमन, थोआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लोदीकिया।
پہلی صدی کی آخری دہائی کے اندر، دہائی کہتے ہیں 10 سالوں کو، پہلی صدی کی آخری دہائی کے اندر یہ مکاشفہ یوحنا عارف کو اس وقت ملتا ہے جب وہ ٹاپو یعنی پیٹمس کے جزیرے میں دعا کر رہا تھا۔ اس وقت یوحنا عارف کی عمر 85 سے 90 سال کے درمیان تھی۔ چونکہ اس وقت رومی حکومت اپنے قیدیوں اور غلاموں کو اس جزیرے میں بندی بنا کر رکھتے تھے، اس جزیرے میں بڑی خطرناک قیدی تھے اور یوحنا عارف نے ان لوگوں میں منادی کی۔ مکاشفاتی ادب کو سمجھنے کے لیے 7 علوم کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، جیسے علم الہیات، علم التاریخ، علم الجغرافیہ، علم آثار قدیمہ، علم السائنس، علم التفسیر اور علم الدعاء۔ میں بیان کر رہا ہوں کہ 7 کلیسیاؤں کے نام جو خطوط لکھے گئے، جن میں لودیکیا کی کلیسیا کو بیمار کلیسیا کا خطاب دیا گیا ہے۔ خدا لودیکیا کی کلیسیا سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نہ گرم ہے نہ سرد، بلکہ نیم گرم ہے۔ نیم گرم لوگ خدا کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ نیم گرم لوگ ایسے ہی ہیں جیسے نامی مسیحیوں کی مانند، جو عبادت بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، جو دل کیا تو کلام پڑھ لیا، دل کیا تو کلام نہ پڑھا، دل کیا ٹائم ملا تو عبادت کر لی، ٹائم ملا تو عبادت نہ کریں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو نامی مسیحی ہیں اور یہ جو نیم گرم حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں گو ان کی زندگی ایسی تھی، وہ بڑے امیر تھے اور بڑا دن دولت کے مالک تھے، کاروبار کے مالک تھے، لیکن وہ خدا کو اہمیت نہیں دیتے تھے یا خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے اور نیم گرم حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی جو ہے وہ نیم گرم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے کہ اچھا ہے کہ یا تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ گرم ہونا تو ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے، لیکن خدا نے سرد ہونے کو کیوں کہا ہے کہ اچھا ہے کہ یا تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا؟ سرد اس لیے، اس بات کا جواب کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر سرد ہوگا تو تجھے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی، اگر تو سرد ہوگا تو تجھے اس بات کی کنفرمیشن ہوگی، اس بات کی تصدیق ہوگی کہ تو خدا سے دور ہے، تو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا کہ میں تو خدا کی خدمت کر رہا ہوں، میں تو خدا کے نام کو جلال بھی دے رہا ہوں، میں تو اس کا خدمت گزار بھی ہوں۔ اگر تو سرد ہوگا تو تجھے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ تو خدا سے دور اور زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایسے عالم میں تیرے پاس یہ اچھا موقع ہوگا کہ تو توبہ کر سکتا ہے اور خدا کی پاک حضوری میں آ سکتا ہے، اس سے معافی مانگ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر سکتا ہے، اور وہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن جو نیم گرم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ نیم گرم حالت جو ہے یہ بہت خطرناک حالت ہے، یہ خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور ایسے جو نیم گرم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہی خدا نے
فرمایا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو، منہ سے نکال پھینکنے کی جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کسی کو لا تعلق کر دینا، یا جیسے کسی کو اگنور کر دینا، نفرت کرنا، اور نفرت کا اظہار ہے یا اس کے لا تعلقی کا اظہار ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اگر خدا جو ہے وہ کسی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے یا خدا کسی کو لا تعلق کر دیتا ہے۔ لودیکیا بڑا امیر شہر تھا اور یہ بینکاری کا مرکز تھا، یہاں سے بہت سے پیسے نکلتے تھے اور یہ اون کا کاروبار کرتے تھے، اور یہاں پہ کھیلوں کے بہت سارے میدان بھی تھے جو دوسرے شہروں سے لوگ اس کھیلوں کے میدان میں آتے اور کھیلتے، اور یہ بھی لودیکیا والوں کے لیے ارننگ کا، پیسے کمانے کا ایک بڑا زبردست ذریعہ اور سورس تھا۔ اسی طرح یہاں پہ لودیکیا شہر میں 3 بڑے تھیٹر بھی تھے جہاں سے ڈرامے یا فلمیں اس طرح کی چیزیں لگتی تھیں، وہ بھی ان کا ارننگ کا ایک بڑا زبردست سورس تھا اور ذریعہ تھا۔ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں، چونکہ تو خیال کرتا ہے کہ میرے پاس بہت دن دولت ہے، تو اپنی دولت پر فخر کرتا ہے، لیکن مجھے کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو بہت اچھا بزنس ہے، میرے پاس تو بڑا زبردست کاروبار ہے، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میرے پاس بڑا دن دولت ہے، میرے پاس بہت مال و متاع ہے، اس لیے مجھے اس کی عبادت کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو خیال کرتا ہے کہ مجھے اس کا پاک کلام پڑھنے کا یا پاک کلام اس کا زندہ آواز کو سننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرے پاس تو بڑی دولت ہے۔ لیکن خدا ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ تو کم بخت، خوار اور غریب ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ اگرچہ سب کچھ تیرے پاس ہے، اگرچہ دن دولت تیرے پاس ہے، کاروبار تیرے پاس ہے، بہت سے وسیع تیرے پاس بزنس ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو غریب ہے۔ غریب اس لیے ہے کہ جس کے پاس مسیح کی محبت نہیں ہے، جن دلوں میں مسیح بستا نہیں ہے، جو مسیح کی محبت سے خالی ہیں، جو اس کے نام کو جلال نہیں دیتے ہیں، جو اس کا پاک کلام سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کی ریاضت نہیں کرتے ہیں، بہت سارے زندگیوں تک اس کا پاک کلام ڈلیور نہیں کرتے ہیں، بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت کا وسیلہ نہیں بنتے ہیں، روحوں کو نہیں جیتتے ہیں، شاگرد نہیں بناتے ہیں، اس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے ہیں، تو خدا ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ تو غریب ہے، تو کم بخت ہے، تو خوار ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گو دنیا کی بہت دولت ہے، لیکن تیرے پاس مسیح کی محبت نہیں ہے، تو غریب ہے۔ پریز ہاللیلویہ۔ میری پوشاک لے لے۔ لودیکیا شہر میں کپڑے کا بھی بہت زبردست کاروبار تھا، بڑا لودیکیا ایک بڑا مشہور کپڑے کا فیبرک کا بڑا زبردست برانڈ بھی ہے، اور آج بھی شاید بہت زیادہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو امپورٹڈ شرٹس ہیں، ڈریس ہیں، ان کے جو پیچھے لودیکی یا لودیکیا اس طرح کا لفظ لکھا ہوتا ہے۔ لودیکیا کپڑے کا بڑا زبردست برانڈ تھا، اور جو لودیکی تھے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا کپڑے کا بھی بہت زبردست برانڈ ہے، بڑا زبردست بزنس ہے، وہ اس بات پہ بھی غرور کرتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ قیمتی لباس پہن کر بھی تو ننگا ہے، گو تن ڈھانکنے کے لیے تو نے لباس تو پہن لیا ہے، لیکن پھر بھی شرمندگی اٹھا رہا ہے، اس لیے تجھے راست بازی کے لباس کی بہت اشد ضرورت ہے، جلالی لباس کی تجھے بہت اشد ضرورت ہے۔ نجات پانے کے لیے تجھے اس جلالی لباس کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بعد آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے۔ لودیکیا میں ادویات کا بھی، لودیکیا شہر جو ہے یہ ادویات کا بھی ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یوں کہہ سکتے ہیں
کہ آج کے دور کے مطابق وہاں پہ بہت ساری میڈیسن کی کمپنیاں تھیں. جو رومی حکمران ہیں وہ لودیکیا شہر سے سرما منگواتے تھے. لودیکیا کے باشندے اس بات پر بڑا ناز کرتے تھے, بڑا فخر کرتے تھے کہ ہماری یہ جو میڈیسن کی جو کمپنی ہیں, جو ادویات ہیں, جہاں پہ ہم سرما بناتے ہیں, یہ بہت بکتا ہے, بہت شہروں تک, بہت کنٹریز تک جاتا ہے, جو ہماری جو ارننگ کا ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے, سورس ہے, اس سے ہم بہت پیسہ کماتے ہیں. وہ اس بات کے لیے بھی بڑا غرور اور ناز کرتے تھے. لیکن خدا فرماتا ہے کہ تو اس سرمے کو لگا کر بھی اندھا ہے. اگر روحانی طور پر ہم بیمار ہیں تو جسمانی شفا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا لودیکیا شہر کو یہ بیان کرتا ہے ایسے عالم میں کہ گو تم اگر خیال کرتے ہو کہ تمہاری جو میڈیسن ہے, یہ جو تمہارا سرما ہے, یہ بہت بکتا ہے, لیکن میں تم کو یہ فرماتا ہوں, بیان کرتا ہوں کہ اگر تم سرما لگا کر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم آپ بڑے اچھے ہیں, لیکن سرما لگا کر بھی تم کیا ہو, اندھے ہو. تم گو شفا یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو سرما لگانے کے بعد, لیکن اگر تم روحانی طور پر بیمار ہو تو اس جسمانی شفا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 60 عیسوی میں اس شہر میں آفت کی طرح ایک بنچال آیا, زلزلہ آیا. خدا نے جب ان کے اس پراؤڈنس کو دیکھا, ان کے اس غرور کو دیکھا, اس کے اس گھمنڈ کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس لودیکیا شہر گو کاروباری لحاظ سے بہت امیر شہر تھا, لیکن چونکہ وہ خدا سے دور تھے, جو نیم گرم حالت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے, پھر خدا نے کیا کیا, ایک آفت کو بھیجا, یعنی کہ ایک زلزلہ آیا, بنچال آیا, اور ان کا سارا جو کاروبار تھا, بزنس تھا, وہ ملیا میٹ ہو گیا, ختم ہو گیا, اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. جتنے بھی ان کے کاروباری ادارے تھے وہ بند ہو کر رہ گئے, اور جتنے بھی اور جو کمپنیز تھیں, میڈیسن کی کمپنی تھی, جو کپڑے کی کمپنیز تھیں, دیگر جو برانڈ تھے, سب کچھ ایسے جو کارخانے, جو فیکٹریاں, جو کمپنی, اور جتنے بھی کاروباری سورس تھے, لنکس تھے, سورس تھے, وسائل تھے, وہ سب کچھ بند ہو کر رہ گئے اور تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. خدا نے جب اس آفت کو بھیجا تو پھر ہوا کیا کہ ایسے عالم میں جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, خدا نے جب ان کے غرور کی وجہ سے, جب وہ خدا سے دور رہ کر زندگی گزار رہے تھے, چونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ میری عبادت کریں, میرے کلام کو سیکھیں اور میرے عبادت کریں, حمد و ثنا کریں, ریاضت کریں, میرے اس مشن کو پورا کریں جس مقصد کے لیے میں نے ان کو بنایا ہے. چونکہ وہ ایسا نہیں کر رہے تھے, وہ اپنے کاروبار میں دھیان گہان لگائے ہوئے تھے, خدا سے دور تھے, اور اسی لیے خدا نے 60 عیسوی میں لودیکیا شہر پر زلزلہ جو ہے اس کو بھیجا, اس آفت کو بھیجا, اور ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. لیکن سب کچھ برباد ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس کے باوجود بھی غرور اور گھمنڈ میں زندگی گزار رہے تھے, اس کے باوجود بھی ایسے عالم میں, ایسی سچویشن کو سمجھ نہیں رہے تھے, خدا کی قربت میں نہیں آ رہے تھے, اور اپنی دنیا میں, اپنے ان سارے کاموں میں زندگی اور وقت گزار رہے تھے. ایسے عالم میں جو رومی حکمران ہیں, انہوں نے ان کو آفر کی کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں, ہم آپ کو اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, ہم اس کو آفت میں جو خدا نے جو غضب الہی نازل فرمایا ہے, اس آفت کو بھیجا ہے, ہم ایسی سچویشن میں ہم آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. لیکن ان کا غرور ایسا تھا کہ انہوں نے اس آفر کو, اس رہنمائی کو ٹھکرا دیا, اور پھر بھی اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی, اور کہا کہ نہیں, ہم خود اپنے اون پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, اور خود اپنا کاروبار سٹینڈ کریں گے. اور اپنے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس آفر کو, رہنمائی کو بھی ریجیکٹ کر دیا, اور وہ اپنے گھمنڈ کو, اپنے غرور کو انہوں نے قائم دائم رکھا.
اور آج جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، سیم اسی طرح ہے کہ جب خدا نے انسان کو اپنی خدمت کے لیے، اپنے اس بڑے مشن کے لیے کہ خدا کا پاک کلام پڑھیں، میرے یسوع نام کو مشہور کریں، دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی عبادت کریں. خدا نے در حقیقت انسان کو بنانے کا جو مقصد یہی تھا کہ اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی عبادت کرنا. لیکن چونکہ انسان ایسا نہیں کر رہے تھے، اسی طرح لودیکیا شہر کی طرح آج خدا نے اپنے غضب الہی کو نازل فرمایا ہے، اس وبا کو بھیجا ہے، اس آفت کو بھیجا ہے. اور اسی لیے آج دیکھیں پوری دنیا میں تمام کاروبار بند ہو کر رہ گئے ہیں، تمام بزنس، کاروباری لین دین اور تمام کمپنیز، فیکٹریز جن سے ارننگ آتی تھی، روپیہ پیسہ آتا تھا، جو بھی ایسے ادارے تھے، جو بھی ایسے کام تھے جن کی وجہ سے روپیہ پیسہ آتا تھا، ارننگ ہوتی تھی، وسائل ہوتے تھے، وہ سب کچھ بند ہو کر رہ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب غرور انسان کے اندر غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت نہیں کرتا ہے یا اس کی حمد و ثنا نہیں کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، تو پھر میرے عزیزو خدا ایسی آفت کو نازل فرماتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، گائیڈ لائن بھی دیتا ہے. جس طرح رومی حکمرانوں نے لودیکیا شہر والوں کو رہنمائی کی، آفر کی کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ اٹھانے میں، آپ کو اس آفت سے نکلوانے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. آج میرے عزیزو ایسے عالم میں خدا کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، خدا کے مقدسین لوگ ہیں، خدا کے خادمین ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، وہ بہت اپنی ذمہ داری کو بڑی اچھے سے نبھا رہے ہیں اور آپ کے لیے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں. اور ایسے عالم میں جب چرچز بند ہو جانے کے، چھن جانے کے مترادف ہو گئے ہیں، میرے عزیزو یہ ہمارے لیے جو لمحات ہیں، یہ غور طلب کر بات ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ کی بات ہے، کہ ہم سوچنے کی بات ہے کہ ہم سے جہاں ہم ہر اتوار اس سے پہلے ہم جا کر اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا کرتے تھے اور کلیسیہ رفاقت میں رہتے تھے، خدا کا میٹھا مؤثر زندگی بخش پاک کلام سنتے تھے، آج ہم اس سے قاصر ہیں. لیکن ایسی سچویشن میں بھی خدا نے آپ کی رہنمائی کے لیے اپنے مقدسین کو چنا ہوا ہے اور آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کے گھروں میں خداوند کی زندہ آواز پہنچانے کے لیے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس رہنمائی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو میرے عزیزو یہ نیم گرم حالت ہے جو خدا کو بالکل پسند نہیں ہے، یہ بہت خطرناک حالت ہے. میرے عزیزو آج آپ کے لیے یہ سوچنے اور یہ لمحات ہیں کہ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور جتنی کالز دی جاتی ہیں، جتنے مقدسین آپ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ کو خدا کی زندہ آواز پہنچانے میں ہیلپ فل ہے، رہنمائی کر رہے ہیں، ضرور ہے کہ آپ اس کو جوائن کیا کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور تاکہ اس کا زندہ پاک کلام جو ہے یہ بڑھے، یہ پھولے اور وسعت پائے اور ترقی پائے اور دنیا کے کونے کونے تک اس کا پاک کلام پہنچے. اور اسی طرح اس نے فرمایا کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو امیر ہو جائے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. جس کو تو سمجھتا ہے کہ میں اپنا کاروبار، میرے پاس بزنس ہے، میرے پاس اچھی جاب ہے، میں تو بہت زیادہ زبردست میری سیلری ہے، میرا بہت زبردست بزنس ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ تو پھر بھی غریب ہے. اگر تو امیر ہونا چاہتا ہے، اگر تو حقیقتاً امیر ہونا چاہتا ہے تو اس کا ایک راز ہے میرے پاس، ایک بید ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو امیر ہو جائے. اور میرے عزیزو وہ آگ میں تپایا ہوا سونا کیا ہے؟ وہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے. پریز ہاللیلویہ. خدا کا پاک کلام جو اطمینان اور تسلی کا سرچشمہ ہے، خدا کا اطمینان، اس کا جلال، اس کی حضوری، روحانی برکت، خدا سے ملاقات، مقدسین کی رفاقت، یہ ہے حقیقی امیر ہونے کا بید.
خدا نے فرمایا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو امیر ہو جائے. سو میرے عزیزو، اگر آپ اپنی اس دنیوی جو آپ کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دیگر روپیہ پیسہ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، اگر آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. حقیقتاً جو امیر ہونے کا بید ہے، جو راز ہے، وہ خدا کے پاک کلام میں ہے اور اس کی زندہ آواز میں ہے، مقدسین کی رفاقت میں ہے، اس کی حمد و ثنا میں ہے، اس کے نام کو جلال دینے میں ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو تبھی آپ حقیقتاً امیر ہو سکتے ہیں. یہ دن دولت، یہ سب کچھ جو ہے یہ فانی ہے. آپ کو کوئی، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا ہے کہ ہماری زندگی کتنا وقت ہے. ہماری زندگیوں کا جو اختیار ہے وہ خدا کے پاس ہے. اس لیے بہت اچھا ہے کہ خدا نے ہمیں سکھانے کے لیے اس آفت کو جو نازل فرمایا ہے. خدا، میں آپ کا یہ حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ آپ کو بہت عزیز رکھتا ہے. وہ ظالم نہیں ہے، وہ نہ ہی بے انصاف ہے، وہ بڑا رحم دل ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے اور بڑا ہم سے محبت رکھتا ہے. اس لیے وہ آج جو آفت کو نازل فرمایا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کی خاص محبت ہے. وہ یہ چاہتا ہے، اس نے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں یہ تنبیہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا پاک کلام فرماتا ہے کہ جس سے وہ محبت رکھتا ہے اسے ملامت بھی کرتا ہے اور اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے. چونکہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں یہ سکھانے کے لیے، ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، ہمیں ملامت کرنے کے لیے اس آفت کو، اس آزمائش کو بھیجا ہے تاکہ ہم رجوع لائیں، تاکہ ہم باز آ جائیں، تاکہ ہم ان سارے ان دنیوی کاموں میں، دن دولت میں، جو گناہوں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سے ہم باز آ جائیں اور اس کی طرف رجوع لائیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اسے اجتناب کریں اور توبہ کریں اور اس کے قدموں میں آ جائیں، اس کی صلیب کے نیچے آ جائیں. وہ بڑا رحم دل ہے. اس نے فرمایا ہے، اے گناہگاروں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، تم سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. وہ بڑا رحم دل ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے پہ قادر ہے. اور اسی لیے اس نے صلیب پر اپنا پاک لہو بہایا، اپنی پاک جان کا فدیہ دیا. اگر وہ ہم سے پیار نہ کرتا، اگر وہ ہم سے محبت نہ رکھتا، تو میرے عزیزو اس کی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اس نے پوری دنیا کے لیے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دے دیا اور ہمیں آزاد کر دیا، ہمیں بحال کر دیا. آج اگر ہم آزاد ہیں، بحال ہیں، نجات یافتہ ہیں، تو اس کے پاک لہو بہانے کی بدولت ہی ہیں. سو اچھا ہے میرے عزیزو، آج کے پاک کلام کے آج سے اس پیسج میں ہم نے سیکھا ہے کہ جو نیم گرم حالت ہے یہ خدا کو بالکل پسند نہیں ہے. اس کو سرگرم جو لوگ ہیں، جو روحانی طور پر جوش سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، جن کے اندر ایسا اس کے پاک کلام کو سیکھنے کا جذبہ ہے، پیشن ہے، جذبہ ہے اور شوق ہے، شعور ہے، اور جو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جو کئی گھنٹوں اس کی پاک حضوری میں جھکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں اور بہت ساری روحوں کو جیتنے کا وسیلہ، چینل، سبب ٹھہرتے ہیں. اس کے پاک کلام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ، سورس بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، چینل بنتے ہیں. میرے عزیزو، یہ ہے سرگرم حالت ہے اور یہ حالت خدا کو بہت پسند ہے. خدا ایسی حالت ہمیں چاہتا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے ہم اس پہ گھمنڈ میں ہیں کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، جیسے لودیکیا شہر والوں نے کیا تھا، اگر ہمارے پاس بہت دولت ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، تو خدا کہتا ہے یہ غریب ہے، میری نظر میں تم غریب ہو. حقیقتاً امیر ہونا چاہتے ہو تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لو. اور وہ آگ میں تپایا ہوا سونا جو ہے وہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے. خدا کا زندہ پاک کلام ہی ہمیں حقیقتاً امیر کر سکتے ہیں. اگر ہمارے دل میں مسیح کی محبت نہیں ہے، ہم اس کی محبت سے خالی ہیں، تو میرے عزیزو یہ جو دنوی، جو فانی چیزیں ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ سب کچھ بیکار ہیں. اور خدا نے اسی لیے جب لودیکیا شہر پر اپنا زلزلے کو جو بھیجا ہے، بنچال کو بھیجا، آفت کو بھیجا اور سب کچھ کاروبار تباہ ہو گیا، اسی لیے خدا آج اس آفت کو نازل کیے ہوئے ہے. جو لوگ اس سے دور تھے، جو اس کی محبت سے خالی تھے. لیکن میرے عزیزو، اس آفت
اس جو وبا کا آ جانا، اس کا ایک ہی جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں جھک جائیں، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں اور عاجزی اور انکساری میں آ جائیں، حلیمی میں آ جائیں، فروتنی میں آ جائیں اور اس کے آگے جھک جائیں اور دعا کریں۔ وہ بڑا رحم دل ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ اس غضب الہی کو ٹال دے گا۔ میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں، یہ آزمائش کا وقت جو ہے یہ بہت تھوڑے وقت ہے، اس کا قہر جو ہے یہ بہت تھوڑے دم کا ہے۔ آپ نے ہمت نہیں ہار نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہونا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کا دامن تھامے رکھنا ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور اس کی پاک حضوری میں جھکنا ہے اور عاجزی کے ساتھ جھکنا ہے، حلیمی کے ساتھ جھکنا ہے اور خدا سے معافی مانگنی ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے۔ خدا آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آئے میرے ساتھ اپنے سروں کو اس کی پاک حضوری میں جھکائیں گے۔ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، عجیب مشیر، خدائے قادر ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، تو جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ باپ اسمانی، میں تہ دل سے آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آج کے میٹھے مؤثر زندگی بخش پاک کلام کے وسیلے سے میرا ایمان ہے کہ آپ نے ہم سب کو خوب بلیسفل کیا ہے، اور جتنے لوگ خدا مجھے جوائن کیے ہوئے ہیں، میں سب کو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے ان سب کو بھی خدا خوب برکتوں سے مالا مال کیا ہے، اور آج کا پاک کلام کے وسیلہ سے خدا تیرے لوگوں کی سوچ بدلی ہے، خیالات بدلے ہیں، ارادے بدلے ہیں، اور خداوند اگر اس سے پہلے ایسی زندگیاں جو ابھی بھی تجھ سے دور تھیں، جنہوں نے ابھی بھی خداوند تجھ سے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے، خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے آج کا زندہ اور مؤثر پاک کلام سنا ہے، خداوند ان کے دل میں خداوند تیرے پاک کلام جو ہتھوڑے کی مانند ہے، ان کو چوٹ لگی ہے، ضرب لگی ہے، اور خداوند ان کی زندگیوں میں بڑا چینج آیا ہے، اور خداوند آج ہی خداوند انہوں نے تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ اور اسی طرح خداوند میں ان سب کے لیے خداوند جتنی زندگیاں خداوند مجھے جوائن کیے ہوئے سب کے لیے نام بنام ایک ایک کے لیے خداوند تجھ سے برکت، سلامتی اور ترقی اور بحالی کی دعا مانگتا ہوں۔ اور اسی طرح خداوند اس غضب الہی کے لیے منت کرتا ہوں جو آزمائش کا وقت ہے، اس بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خداوند ہم اپنے تمام گناہوں سے باز آ جائیں اور خداوند تیری طرف رجوع لائیں، اور خداوند اپنے آپ کو خداوند تیری آمد ثانی کے لیے تیار کریں۔ خداوند آج کا پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، ونس اگین تھینک یو ویری مچ، اور آپ سب کا بھی ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جوائن کیا ہے اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ اور چینل کیا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس۔